अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, बदस्तूर जो किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत के जो सिचुएशन थे वो अभी भी बदस्तूर ख़राब है। तलबा अपने कमरों के अंदर महसूर है, उनके पास जो खाने पीने के जितने भी अशिया थी वो ख़त्म हो गई है। यानी रोज़ाना के बुनियाद पर वो जो चीज़ें वहाँ से लाते थे खाने के लिए वो सारी चीज़ें उनके पास ख़त्म हो गई है, वो अपने कमरों तक महदूद है। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि उनके साथ राब्ते हो रहे और नंबर सामने आ गए। साथ साथ ये भी पता चल गया है कि कितने तलबा किन किन इलाक़ों के किस किस जगह पर मौजूद है और वहाँ पे वो कितने अरसे से महसूर है। यानी 2 दिन से महसूर है, 1 दिन से महसूर है, या वो आज़ादाना तौर पर वहाँ पे गुम सकते हैं, उसके आदाद शुमार भी आ चुकी है। लेकिन इससे अच्छी खबर ये है कि जो कल तक जो खबरें आ रही थी कि कुछ ख़वातीन तालिबात की जो रेप की खबरें आ रही थी वो सारे जो ना वो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बेबुनियाद जो है इसको करार दिया गया है। ये अच्छी खबर है कि वहाँ पर किसी भी तालिबात के साथ, तालिबात में से किसी भी ख़वातीन तालिबा के साथ जो है ना अभी तक किसी से रेप नहीं हुआ। यानी ये अच्छी खबर जो है ना वहाँ से मिल गई है। साथ साथ ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान के किन किन इलाके के कितने कितने तलबा वहाँ पर मौजूद है और उनकी वीडियो भी सामने आ चुकी है और उनके अपने वालिदैन के साथ रब्ता भी हुआ है। ये अच्छी खबर है कि इनके अपने वालिदैन के साथ, अपने घर वालों के साथ जो है अब वो रब्ते में हैं और मुसलसल वो रब्ता कर रहे हैं। लेकिन बदस्तूर वहाँ के सूरत हाल जो है ना ख़राब है। अब भी कुछ जो बुलवाई है वो भी मौजूद है और कुछ हॉस्टल के बैक साइड पे मौजूद है, कुछ हॉस्टल के सामने मौजूद है। अब भी पाकिस्तानी तलबा के जो हालात है वो ख़राब है। सिर्फ पाकिस्तानी तलबा के नहीं बल्कि जो इंडिया यानी भारत के जो तलबा है या बांग्लादेश के तलबा है सब के सब जो है ना वो इनके अंदर हब जो है ना वो तारी हुआ है। कुछ तलबा सहाफ़ियों के साथ रब्ते कर रहे हैं, कुछ तलबा पाकिस्तान के एम्बेसी के साथ रब्ते कर रहे हैं, कुछ अपने घर वालों के साथ रब्ते कर रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का वक्त है तो सब के सब जो है ना वो अपने घर वालों से भी रब्ते में हैं। ये अच्छी खबर है। वज़ारत ख़ारिजा ने जो अदाद व शुमार दिया इनके मुताबिक चंद पाकिस्तानी तलबा ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं, लेकिन इनके बकौल ऐसी कोई इतला नहीं जो कल तक आ रही थी कि कोई पाकिस्तानी बच्चा शहीद हुआ है, न किसी की जान गई है। ख़वातीन तालिबात के हवाले से जो खबरें आ रही थी कि इनको हरासा किया गया है, हरासा तो उनका किया गया है लेकिन इनकी रेप नहीं हुई है। ये सबसे अच्छी खबर है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मुताबिक पाकिस्तान ने किर्गिस्तान की हुकूमत से रब्ता किया और उन्हें बताया कि हर हाल में हमारे बच्चों की सिक्योरिटी का ज़िम्मा लिया जाए और उनकी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। यानी ये अच्छी खबर है जो पाकिस्तान की तरफ से आई है कि उन्होंने उनसे रब्ता किया कि उनके बच्चों को बाहिफाजत जो है ना रखा जाए और उनकी तहफ़्फ़ुज़ की जाए। किर्गिस्तान में फन से उकाड़ा आज़ाद कश्मीर, पोर्ट अब्बास और बदीन के तलबा पैगामात सामने आ गए। वो हॉस्टल में महसूर है जिन पर हमले हुए और उन्हें मारा पीटा गया, जबकि इनके पास खाने पीने की अशिया भी ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि रोज़ाना यानी डेली के हिसाब से जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है खाने के लिए वो जो पहले लाते थे वो उनके पास जो है ना ख़त्म हो गई है। और यहाँ तक कुछ तलबा ने यह भी बताया कि उनके पास पानी भी नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक किर्गिस्तान में फसादात के सबब पाकिस्तानी तलबा खौफ के मारे अपने हॉस्टल के कमरों में महसूर होकर रह गए हैं। इंतज़ामिया ने अभी उन्हें हॉस्टल से बाहर न निकलने की हिदायत कर दी है, लेकिन हॉस्टल पर हमलों का खदशा अब भी जो है ना मौजूद है। अब आते सबसे पहले आपको बताते हैं कि उखाड़ा के कितने तलबा वहाँ पर मौजूद है और उन्होंने क्या पैगाम भेजा है। किर्गिस्तान में होने वाले हंगामों की वीडियो उखाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने अपने वालिदैन को भिजवा दी, जिनमें मुकामी शरपसंद अनासर को तलबा पर हमले करते हुए और तशद्दुद करते हुए वाज़ेह देखा जा सकता है। असलान हैदर नामी तालिब इल्म ने अपने वालिदैन से रब्ता किया है और रब्ता करके बताया कि इनके पास खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से तलबा बहुत परेशान है। सिर्फ उनके पास नहीं बल्कि इनके पास उनके साथ जितने भी बाकी साथी तलबा उनके पास भी ख़त्म हो चुकी है। अरसलान हैदर के भाई बिलाल ने हुकूमत से अपील की कि इनके भाई को पाकिस्तान पहुँचाने का इंतज़ाम किया जाए। हॉस्टल्स में महसूर होने वाले तलबा तालिबात के वालिदैन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि इनके बच्चों वहाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, इनके बच्चों को वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए या इनको पाकिस्तान वापस बुलाया जाए। कोटली के तलबा के हवाले से आपको बताते हैं कि कोटली के कितने तलबा किर्गिस्तान में कोटली के 30 के करीब तलबा और तालिबात मुख्तलिफ हॉस्टल में महसूर है। मुतसरा तालिबा ने अपने अहलियाना से रब्ता और वीडियो पैगाम में बताया कि इनके पास खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई है, जबकि पानी तक इनकी रिहाई भी बंद कर दी गई है। यानी यहाँ तक हालात पहुँच चुके कि अब जो पानी जो है ना पानी भी इनको नहीं मिल रहा है कि वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें। चलो बाकी ज़रूरियात तो अलग बात है, लेकिन उनको पीने के लिए भी पानी जो है ना वहाँ पे मुयस्सर नहीं है। मुतासरा तलबा का कहना है कि मुकामी तलबा की जानिब से उन्हें धमकी दी जा रही है, मगर वो मुल्क नहीं छोड़ सकते क्योंकि इनके वालिदैन उन्हें कर्ज़ लेकर पढ़ा रहे हैं।
یعنی افسوسناک خبر یہ ہے میرے خیال میں کہ جو ہے نا اس طالبہ نے بتایا کہ ان کے گھر والوں نے باہر سے قرض لے کے ان کو پڑھا رہی ہے یا ان کو پڑھا رہے، یہ جو ہے نا اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا سکولز ہونے چاہیے تھے، ہمارے ملک کے اندر ہی کالجز ہونے چاہیے تھے، میڈیکل کالجز ہونے چاہیے تھے کہ یہ بچے یہاں پہ پڑھتے اور فری میں پڑھتے، کہیں سے ان کو قرض اٹھانا نہ پڑتا، لیکن بدقسمتی سے یہ پاکستان کے اندر ہے۔ طالبہ کا کہنا ہے کہ ہماری زندگی کو شدید خطرہ ہے اور رات کو دوبارہ حملہ کیے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغامات میں بتایا کہ گزشتہ روز سے ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، حکومت ہماری مدد کرے۔ آتے اور آپ کو پورٹ عباس کے طلباء کے حوالے سے بتاتے، درینی اسنا کرغستان میں پورٹ عباس کے پن سے میڈیکل کے طلباء کا ایکسپریس نیوز نے ویڈیو پیغام جاری کیا، جس میں مشہور طالب علم ڈاکٹر محمد ساجد نے بتایا کہ طلباء سے موبائل چھین لیے گئے اور گرلز ہاسٹل میں جا کر پاکستانی لڑکیوں کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اچھی خبر یہ ہے، بار بار میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب پاکستانی حکومت نے یہ جاری کیا ہے کہ وہاں پہ خواتین جو طالبات تھیں ان کے ساتھ جو ہے نا ریپ کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، ان کو ہراساں ضرور کیا گیا ہے لیکن ریپ ان کے ساتھ نہیں کی گئی ہے۔ ڈاکٹر محمد ساجد کا کہنا تھا کہ جب ہم ایمبیسی کال کرتے تو ان کا جواب آتا ہے کہ ہم نے پولیس کو بتا دیا ہے، جبکہ پولیس خود ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں۔ ایک اور طالب علم عبداللہ کمبو نے بتایا کہ قریب 100 کے پورٹ عباس کے طلباء و طالبات بشکک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن میں سے درجنوں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بشکک میں پھنسے پاکستانی طلباء انتہائی پریشان ہیں اور ہم محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ عبداللہ کمبو کا کہنا تھا کہ کل سے مقامی لوگ غیر ملکی طلباء پر تشدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ہاسٹل میں آ کر ہمیں مارا پیٹا، جس کے نتیجے میں 3-4 طالب علم زخمی بھی ہوئے ہیں، اور پاکستانی حکومت نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ کچھ طلباء زخمی تو ہوئے ہیں لیکن وہ شدید زخمی نہیں ہے، ان کی جان جو ہے نا خطرے سے باہر ہے۔ بدین کے طلباء بھی وہاں پر موجود ہیں۔ بشکک کے ہاسٹل میں دیگر پاکستانیوں کے ہمراہ بدین سے تعلق رکھنے والے 2 طلباء حارث اور عبداللہ بھی پھنس گئے ہیں۔ مشہور طالب علم حارث نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستانی ایمبیسی ہمیں گھر پہنچانے میں مدد کرے۔ دوسری جانب ان طلباء کے پریشان والدین نے بھی حکومت سے اپیل کی ہے کہ ان کے بچوں کو بحفاظت پاکستان پہنچایا جائے۔ شہر قانت میں بھی بڑی تعداد میں طلباء پھنس گئے۔ پاکستانی طلباء و طالبات بشکک سے یہ تقریباً 25 کلومیٹر دور شہر ہے، اس میں جو ہے نا پاکستانی طلباء پھنس گئے ہیں۔ بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ قانت میں موجود ہیں۔ پھنسے ہوئے اسٹوڈنٹ نے حکومت سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ قانت میں اپنے ہاسٹل میں موجود ہیں۔ متاثرہ طالبات کا کہنا ہے کہ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں، یہاں لائٹس بھی آف کروا دی گئی ہے، ایک ہی کمرے میں ہم سب موجود ہیں، گرمی بھی بہت لگ رہی ہے، ہمیں واپس نہیں آنے دیا جا رہا ہے، ہماری یونیورسٹیز ہمیں واپس نہیں آنے دے رہی ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا اہم بات یہ ہے کہ یہاں پہ طلباء یہ شکایت کر رہی ہے کہ ان کے جو ہاسٹل یا ان کے جو یونیورسٹیز کے یا کالجز کے جو انتظامیہ ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ہی امتحان دینا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے نا آپ جائیں گے، امتحان دینے سے پہلے آپ جو ہے نا یہاں سے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ بشکک میں زیادہ تر پاکستانی موجود ہیں، ان کو واپس آنے کی اجازت ہے، ہمیں ڈین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ امتحانات ادھر ہی دیں گے، ہماری مدد کی جائے، ہم واپس پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ ہمارے حاصل کے پیچھے سے مسلسل ہجوم کی آوازیں آ رہی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے، یہ اس طالبہ نے کہا ہے۔ کرغستان میں پاکستان کے سفیر نے بتایا کہ کرغستان میں مقامی انتہا پسند عناصر نے بین الاقوامی طلباء کے حاصلہ اور رہائش گاہوں پر طلبہ زخمی 14 جو ہے نا زخمی ہے، ان پر حملے کیے گئے، جس میں جو ہے نا 14 طلباء جو ہے نا زخمی ہوئے ہیں اور واقعے میں زخمی پاکستانی طالب علم کے حالات خطرے سے باہر ہے۔ یہ وہاں کی سچویشن ہے۔ کرغستان میں پاکستانی کے سفیر حسن زعیم نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں کہا ہے کہ میں آپ کو کل شام سے ہونے والے تشدد کے واقعات کے بارے میں بتاؤں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کل رات یہاں کچھ مقامی انتہا پسند عناصر نے بین الاقوامی طلباء کے حاصلہ اور رہائش گاہوں پر حملہ کیا، جس میں 6 حاصل حملے کی زد میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرغز حکومت کے اطلاع کے مطابق بین الاقوامی اور غیر ملکی شہری ان حملوں میں زخمی ہوئے ہیں اور مشن کو یہ بتایا گیا ہے کہ شازیب نامی ایک پاکستانی شہری کرغز نیشنل ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر میں نے آج شازیب سے کرغز نیشنل ہسپتال میں ملاقات کی، اس کی خیریت دریافت کی اور ان کے حالات خطرے سے باہر ہیں۔ پھر مزید ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مشن کو خصوصی ہدایت جاری کی ہے کہ کرغزستان میں پاکستانی شہریوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائے۔ مزید انہوں نے ایک لمبی جو ہے نا انہوں نے یہ شائع کی ہے اور انہوں نے بہت کچھ کہا ہے اسی کے اندر، لیکن آگے میں چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کرغزستان میں پاکستان کے سفیر حسن علی زعیم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور پاکستانی طلباء کو مکمل مدد اور معاونت فراہم کرنے وفاقی وزراء کی ہدایت کی، ساتھ ہی اسحاق ڈار اور امیر مقام کو فوراً بشکک جانے کا حکم دیا ہے۔
لیکن یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم امین مقام صاحب کی بات کریں تو امین مقام صاحب کے کچھ کاروبار ہے وہاں پر، اور ان کا جو کاروبار ہے وہ زیادہ تر انہی پاکستانی طلباء سے چلتا ہے۔ اگر وہ وہاں پر جاتے ہیں تو ایک بات اچھی یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے پرانے تعلقات ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ جو طلباء پاکستان آنا چاہتے ہیں وہ ان طلباء کو پاکستان واپس بھیج دے، کیونکہ ان کے وہاں پہ کاروبار چلتا ہے ان کا، اور وہ ان کا جو کاروبار ہے وہ انہی طلباء سے چلتا ہے اور انہی طلباء کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ طلباء پاکستان واپس آتے ہیں تو ان کا زیادہ نقصان ہوگا، تو یہ بھی یہاں پہ دیکھنا چاہیے۔ وزیراعظم کی دفتر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے بشکیک میں پاکستانی سفیر سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہی حاصل کی اور انہیں ہاسٹل کا دورہ کر کے پاکستانی طلباء سے ملاقات کی ہدایت بھی کی ہے۔ پاکستانی سفیر نے وزیراعظم کو مطلع کیا کہ واقعہ میں کوئی پاکستانی جان بحق نہیں ہوا، پاکستانی سفارتخانہ زخمی طلباء کی معاونت کر رہا ہے۔ وزیراعظم نے سفیر کو طلباء کے والدین کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے، بروقت معلومات فراہم کرنے، زخمی طلباء کو ہر قسم کی طبی سہولت فراہم کرنے اور وطن واپسی آنے کے خواہشمند زخمی طلباء کی فوری واپسی کے انتظامات کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ کرغزستان میں صورتحال کی خود نگرانی کر رہا ہوں، اس صورتحال میں اپنے طلباء کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی یہ اچھی بات ہے اگر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ آگے انہوں نے زعیم صاحب نے جو ہے نا وہاں پہ جو سفیر حسن زعیم ہیں انہوں نے واٹس اپ نمبر بھی دیے، کل بھی میں نے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے کہ ان واٹس اپ نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے اندر ہے یا آپ وہاں پہ کرغزستان میں موجود ہے تو آپ ان طلباء کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، یا اگر یہ طلباء مشکل میں ہے یا کہیں پہ محصور ہے تو یہ بھی وہاں کے جو پاکستانی ایمبیسی ہے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر ہے +996 55 55 544476۔ دوسرا نمبر ہے +996 507 567 پاکستانی سفارتخانے نے ہنگامی ہیلپ لائن کھول دی ہے جس پر طلباء اور ان کے اہل خانہ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں، یہ انہی کی طرف سے ہے۔ اب آتے اور آپ کو بتاتے کہ بشکیک حملے کے مجرمانوں کو کردار تک پہنچایا جائے گا۔ نائب وزیر خارجہ کرغزستان نے یہ بیان انہوں نے بھی جو ہے نا جاری کیا ہے، اور جو ہے نا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا شہباز شریف صاحب نے جو آرڈر کیا ہے انہوں نے سابق وزیر اعظم امیر مقام صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو یہ بتایا کہ آپ لوگ جو ہے نا جائے اور وہاں پہ ان طلباء سے ملے اور ان کے مسائل جو ہے نا اس کو حل کرے، جتنا جلدی آپ سے ہو سکے آپ ان کو حل کریں، اور وہ جو ہے نا آج رات ہی وہ روانہ ہوں گے۔ کرغزستان کے نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ حکومت کل کے حملوں کے مجرمانوں کے خلاف قانونی کارروائی کرے گا۔ ڈان نیوز کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ہدایت پر کرغزستان میں پاکستانی سفیر حسن زعیم نے کرغز نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سفیر نے دارالحکومت بشکیک میں پاکستانی طلباء کی صورتحال اور ان کے اہل خانہ کے خدشات سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی سفیر حسن زعیم نے کرغزستان حکومت پر زور دیا کہ وہ پاکستانی شہریوں کے تحفظ کو ترجیح دیں۔ یعنی یہ انہوں نے بھی بہت آگے بہت زیادہ چیزیں جو نا انہوں نے بھی شیئر کی ہے، لیکن اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستانی طلباء وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور یقیناً یہ پاکستانیوں کی مجبوری ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کل والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہماری مجبوری یہی ہے کہ ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اپنے ملک میں اپنے ہی بچوں کو تعلیم دے سکیں۔ اگر یورپ کی طرف یہ بچے رخ کرتے تو یورپ میں اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، یعنی میڈیکل فیلڈ کے اوپر، یا اگر ہم انجینئرنگ فیلڈ کی بات کریں تو وہاں پہ اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور ان ممالک میں اخراجات تھوڑے کم ہیں، تو زیادہ تر پاکستانی طلباء میڈیکل فیلڈ کے لیے ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹے ملک ہے، یعنی ان کے ساتھ باقی بھی کافی ملک ہے جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، اور پاکستانی زیادہ تر طلباء وہاں پہ میڈیکل کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سے میڈیکل تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیز ذہن میں یاد رکھنی ہے کہ وہاں سے تعلیم تو حاصل کرتے ہیں لیکن ان کی جانیں محفوظ ہونا جو نا یہ لازمی ہے، کیونکہ گھر والے ان کے اوپر بہت زیادہ خرچے کرتے ہیں، لوگ دوسرے لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا اپنے زمینیں بیچ دیتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک کی بھی خدمت کرے، اپنے والدین کا بھی سہارا بنے اور اپنے بہن بھائیوں کا بھی سہارا بنے۔ تو یہ بہت قدر کی نگاہ سے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔